अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन। दुआ और रूह की ग़ज़ा हमारा आज का टॉपिक। और अब हम जो माह रमज़ान की, बल्कि माह रमज़ान की मख़सूस कह लें कि दुआ ख़ास तौर पे रिकमेंड की गई है कि माह रमज़ान के दिनों में ये दुआ ज़रूर पढ़ी जाए। और वैसे तो सारा साल के लिए कि इंसान सारा साल ही इसी दुआ को पढ़ता रहे, क्योंकि ये दुआ मग़फ़रत भी कहलाती है, दुआ हाजत भी कहलाती है। और कहते हैं परेशानियों के हल के लिए, कर्ज़ के अदायगी के लिए, माशरे के इस्लाह के लिए बेहतरीन दुआ है। उसे आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हम चाहेंगे कि आप भी ज़रूर हमारे इस डिस्कशन में अपना हिस्सा डालें। हमारा टेलीफ़ोन नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है और हम चाहेंगे कि आप अपने व्यूज़ भी हमारे साथ रखें। इससे पहले कि हम दुआ की तरफ बढ़ें, मोहतरमा फ़ैज़ साहबा, हमारी वो गुलशन बहन जिन्होंने फ़ोन किया था, मैं चाहूँगी कि शायद उनका दूसरी कॉल आ गई थी तो उनका जो सवाल का जवाब था वो अधूरा रह गया। जी कि उन्होंने कहा था कि मैं इतनी दुआएं और ज़ियारत पढ़ती हूँ और जिस दिन मैं ना पढ़ूँ तो मुझे कुछ बेचैनी सी होती है कि फ़ौरन बैठ के मैं उसको पढ़ लूँ। तो वो उनको ये उनके दिल में या उनकी सोच ये एहसास हो रहा था उनको कि कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं भी आदतन ये दुआएं पढ़ रही हूँ। तो कुछ इस हवाले से अगर आप उस पर उनका जवाब फरमा दें। जी बेशक, ये क्या नाम है, बहरहाल उनकी ये फ़िक्र है। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगी कि अगर ये आदतन है तो भी बहुत अच्छी आदत है, मगर ये कि आप जब ये दुआएं पढ़ रही हैं और आपके अंदर ये ख़्याल आ रहा तो है कि ये शैतानी वसवसा है, उसको अपने दिल से निकाल दें। और ये सब वो दुआएं हैं कि अगर आप रोज़ाना तालीम भी की है आइम्मा अलैहिस्सलाम ने कि इन दुआओं को आप अगर रोज़ाना तिलावत करें तो ज़ाहिर है कि उसमें, मगर ये है कि जब आपकी एक रूटीन बन गई है और आप रोज़ पढ़ती हैं तो कोशिश करें कि बारी बारी हर दुआ के हवाले से उसके हर सेंटेंस पे गौर करें और उससे अपने ईमान को जो है वो तक़वियत पहुँचाएँ, कवी तर करें और अपने विज़न को जो है वो और ज़्यादा ओपन करें। तो ये आपके लिए एक अच्छा है कि चूँकि आपको रवानी है आपके अंदर, अब इन दुआओं के कलमात को समझने की कोशिश करेंगी तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये अब मैं नए सिरे से, नए अंदाज से, नए अंदाज़े फ़िक्र से इन दुआओं को पढ़ रही हूँ और समझ रही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और अपना मुहासबा करें कि जो चीज़ भी वो पढ़ रही हैं तो दुआओं में कि मेरे अंदर ये कमी तो नहीं है, और अगर है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। और कोई पॉजिटिव तब्दीली आ रही है तो ज़ाहिर है कि बहुत ही अच्छी। बिल्कुल। और जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बेचैनी होती है मैं ना पढ़ूं, तो ये आदतन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर उनके जज्बा है तो वो पढ़िए, वरना तो शैतान बहुत विरगलाते हैं। ज़्यादा देर रूटीन में आप पढ़ने लगें तो कहीं ना कहीं वो एक तसलसल ब्रेक करवा देता है कि सही। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है। अल्लाह ताला सबको हम सबको तौफीक दे। बेशक अपनी दुआ की तरफ आते हैं। दुआए मग़फ़रत भी जिसे कहते हैं, दुआए हाजत भी कहते हैं। पहला उसका जुमला जो है वो इसकी इब्तिदा होती है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कबूर सरूर। बहुत खूबसूरत। देखिए दुआ की इब्तिदा कैसे हो रही है। अपने लिए नहीं मांगा जा रहा, लेकिन मरहूमीन के लिए बताया जा रहा है कि पहले दुआ मरहूमीन के लिए मांगो। तो कि अहले कबूर को मसरूर और मसरत, सरूर और मसरत अता फरमा दे। तो आप इसके हवाले से क्या फरमाएंगी कि किस तरह से, क्योंकि जी पहले जी आपकी तरफ नबीला बहन, इसके हवाले से जैसे कि भी आपने फरमाया कि बेहतरीन दुआ है जो स्पेशली माह रमज़ान के लिए हमें ताकीद की गई है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो इस दुआ को माह रमज़ान में हर वाजिब नमाज के बाद पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ क़यामत उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, गुनाह कबीरा और सगीरा दोनों। तो ये एक तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है, उनकी हदीस है। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इस दुआ की क्या अहमियत है और क्या अफादियत है, कि इसके फ़जीलत क्या है, कि इसके पढ़ने से उस रोज़े महशर कि जहाँ पर बेबसी और नफ्स नफ्सी का आलम है, उसमें ये दुआ हमारे लिए ज़रिया हमारे गुनाहों की बख्शिश का बनेगी। तो ज़ाहिर है जब तक हम उन दुआओं की अहमियत को नहीं दर्क करेंगे उस वक़्त तक हमारे अंदर ये हो सकता है कि वो चूँकि हुक्म हुआ है तो चलो पढ़ दो, तो वो बकौल उन कॉलर के शायद फिर वो आदत सी हमारी वो हो जाए। मगर अगर हम समझ के पढ़ेंगे, इस दुआ की फ़जीलत और अहमियत को समझ के पढ़ेंगे, तो फिर उससे क्या है कि हमारे अंदर वो एक तब्दीली आएगी।
کہ جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گی. بے شک صحیح ہے نا. بالکل. اب اس میں جو یہ پہلا جملہ آپ نے ابھی فرمایا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اہل قبور ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان جی کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحت صاحبہ سے بات کر سکتے ہیں پلیز؟ جی جی آپ بولیے، وہ آپ کی آواز سن رہی ہیں. آپ کا نام؟ ہمارا نام محمودہ ہے، لندن سے بول رہے ہیں. جی جی فرمائیے. وہ جی آپ کیا گفتگو کو سن رہی ہیں؟ بس یہ کہنا تھا کہ یہ رمضان کی اسپیلنگ جو ہے ہم لوگوں نے کیوں چینج کر دی ہے، یہ رمضان کیوں نہیں لکھا ہے، اور اس کے اوپر اہل بیت چینل پہ اسپیلنگ RAMAZAN ہے، اور آپ نے رمضان مطلب کیوں چینج ہو گیا ہے. اور یہ کہ جو بچپن سے ہم لوگ اسپیلنگ سنتے آئے ہیں RAMAZAN، تو یہ ہمارے جو ماں باپ نے کیا تو اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے. اگر وہ لوگ غلط ہے تو ان کو کیسے کریکٹ کیا جا سکتا ہے پھر؟ چلے تو یہ اسپیلنگ میں کیوں وہ چینجز آ گئی ہے اس طرح سے؟ صحیح، ٹھیک ہے، ہم بات کرتے ہیں. جی ضرور ہمارے ساتھ اور رہیے پھر گا. یہ لائک آپ لوگ تاریخوں پر بھی دونوں مختلف کیوں ہیں؟ ہدایت چینل اور اہل بیت چینل، ان کا رمضان کی پہلی آج سے ہے، آپ کی کل سے شروع ہو چکی ہے، تو ہم لوگوں کو تو ایسا ویسے نہیں کرنا چاہیے. تو ہم لوگ یہیں سے اگر مختلف راستوں پہ چلیں گے تو آئندہ تو اور مشکل ہوتی رہے گی. چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ محمودہ بہن. خدا حافظ. جی ان کا سوال کا جواب دے دیں تو پھر ہم آگے چلیں. جی رمضان اور رمضان جب آپ اردو میں کہہ رہے ہیں تو آپ چونکہ اردو میں زوئے کو زوئے ہی کی طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے تو وہ رمضان ہے، مگر جب آپ اس کو لفظ عربی سمجھ کر اور تب آپ اس کو تحریر کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے جاری کر رہے ہیں تو وہ جو زواد ہے جس کو ہم زواد کہتے ہیں عربی میں ضواد ہے. جی تو وہ D&H کے ساتھ جو گرامر ہے اس میں D&H کے ساتھ اس کی پروننسیشن کے حوالے سے اس کی اسپیلنگ ہے. اور جو رمضان Z سے ہے وہ اردو میں جو کہ پروننسیشن زوئے کی زواد کی زوادی ہے تو اس لیے اس کو Z سے کرتے ہیں، مگر عربی میں زواد کی پروننسیشن جو ہے وہ ضواد ہے. زبان کو آپ جو ہے وہ دانتوں کے بیچ میں رکھ کے پروناؤنس کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے، یہ کوئی ایسا اتنا فرق نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ عربی اور اردو کی زبان کا جو فرق ہے وہ فرق ہے. جی اور دوسرا انہوں نے کہا تاریخ میں کہ وہ دونوں چینل جو ہیں مختلف تاریخ کو فالو کر رہے ہیں تو وہ تو مختلف مجتہدین کا بالکل فتویٰ ہے. ہاں یہ جو ہے میں سمجھتی ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ عبادت ہے، آپ کی تاریخ اور دن سے جو ہے وہ نہیں ہے. مگر چونکہ ہمارے یہاں اہل تشیع میں کیا آپ اور دوسرے اسکول آف تھاٹ میں بھی دیکھیں تو چاند کے حوالے سے ڈفرینسز ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں؟ تو آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میں مسز ظفر پیرس سے بول رہی ہوں. اچھا جی جی فرمائیے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج آپ نے لوگوں نے 2 رمضان لکھی ہوئی ہے تو کل 30 شعبان بتا رہے تھے ہدایت والے، اس کی کیا لوجک ہے؟ ہدایت والے کل 30 شعبان لکھے ہوئی تھی. جی لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جب وہ پروگرام لگا تھا نا صبح ہدایت میں تو اس میں انہوں نے 30 شعبان بتایا تھا اور لکھی ہوئی بھی 30 شعبان تھی، اور آج ڈائریکٹ میں انہوں نے 2 رمضان لکھ دیے. میں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ آپ نیت کر لیں شعبان کے روزے کی، کل جو روزہ رکھا تھا. جی تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ جی کل کا روزہ تو شک کا یوم شک تھا، کل کا روزہ تو وہ تو سب نے اسی طرح سے ہی رکھا تھا، لیکن آج کئی آغا خوئی کے مطابق اور آیت اللہ الخامنئی کے مطابق جو کل تھی وہ پہلی ماہ رمضان تھی. آغا سیستانی کے مطابق آج پہلی رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. تو اس لیے اگر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے مجتہد کو فالو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے جیسے کہ آج آغا سیستانی کے فالوورز ہیں تو ہم نے آج پہلا اپنا روزہ رکھا ہے. نہیں میں نے تو پرسوں یعنی کہ بدھ والے دن شام کو باقاعدہ اپنی ٹیرس میں کھڑے ہو کے بڑے غور سے مغرب کی نماز لیٹ کر دی تھی اور چاند دیکھا تھا بڑے غور سے، مگر کوئی چاند کا نام نشان نہیں تھا نا. لیکن آپ کون سے مجتہد کو فالو کرتے ہیں؟
آغا سیستانی. جی ان کا پہلا روزہ آج ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کل اور روزہ رکھ لیا تھا تو آج آپ کا پہلا روزہ کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ عمال کریں گے آگے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اسی پہ ہمارا جو پہلا جملہ جی دعا کا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، تو اسی پہ ہم واپس چلتے ہیں اپنی گفتگو کو. جی وہاں سے جی پہلا جو یہ اس دعا میں جو پہلا کلمات میں سے پہلا کلمہ جو ہے یا پہلا جملہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو اہل قبور ہیں ان کو خوشی اور سرور بخشے، یعنی کہ ان کے عذابوں سے ان کو محفوظ فرما دے اور ان پر سے ان کے عذاب کو ہٹا دے اور ان کو بخشش کے ذریعے سے ان کو سکون اور راحت دے. تو اس میں اگر ہم اس کے ظاہری معنی دیکھیں تو ہم جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے ان کا بک آف ایکشن بند ہو گیا ہے. اب ہماری دعاؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش کر سکتا ہے اگر کہ ان کے بک آف ایکشن میں وہ تمام ذرائع موجود نہیں ہیں. تو یہ ایک اخلاقی ایک ہمارا فرض ہے کہ حقوق العباد میں یہ آتا ہے. نہ صرف اس کے، اب اس طرف یہ جو جملہ ہے اگر ہم اس کو معنوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ ہمیں کس طرف متوجہ کرا رہا ہے؟ ایک تو ہمیں اس سفر آخرت کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، جس کو ہم بھول جاتے ہیں، اور چونکہ جب ہم سفر آخرت کو اپنے بھول جاتے ہیں تو پھر ہم سے جو ہیں وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہے نا. پھر انسان جب غافل ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی دنیا ہے. جی معذرت کے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میرا سوال کرنا تھا صاحبہ سے. جی فرمائیے، آپ کا نام؟ میرا نام کنیز کینا نواز ہے، میں کوپن ہیگن سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی فرمائیے، وہ سن رہی ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر روز ایک دعا مانگتا ہے، جی لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی. جی اس کی وجہ کیا ہمارے اپنے اعمال ہیں یا دعا کے قبول ہونے میں تھوڑا وقت ہے؟ اوکے جی صحیح، ٹھیک، انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کا جواب دیں گے سب. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. خدا حافظ. جی تو میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ایک تو اس میں اگر ہم معنوی اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں اس سفر آخرت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آج تم جن اہل قبور کے لیے تم دعا کر رہے ہو، کل تمہارا بھی وہی مقام، وہی جائے پناہ تمہاری بھی وہی ہوگی، اور تم بھی اسی کیفیت اور حالات میں ہوگے کہ تم جو اس دنیا میں جن کو چھوڑ کے جاؤ گے ان کی مغفرت کے طالب ہوگے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک تو اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے. دوسری بات یہ اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جب وہ جو تمہارے درمیان نہیں رہے ہیں، ہے نا، ہمارے انسان کا کیا ہے کہ ہم صرف ان کی طرف فوکس کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے. اب جو اہل قبور ہیں ان سے تو ہمیں کوئی عملی اعتبار سے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. تو اس کی طرف بھی ہمارا وہ ہے کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے. حکم رب ہے کہ تمہیں حقوق العباد ادا کرنے ہیں، اور حقوق العباد میں یہ عمل ہے کہ جب وہ حقوق العباد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مردوں کو اتنا زیادہ وہ دے رہا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، وہ ان کے لیے اتنا ہمارے اوپر وہ مطلب کہ حکم ہمیں دے رہا ہے اور متوجہ کر رہا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، تو زندوں کے لیے ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم جو ہیں ان کو زندوں کی خوشنودی کے لیے سرور، اور ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ انہیں خوش رکھے، ان کو مسرور کرے، تو زندوں کی خوشی و مسرت کی بھی ہمیں اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کر رہا ہے. اور بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے. جب ہم دعا کریں پروردگار سے تو ہم خود بھی سوچیں کہ ہم اس میں کتنا عمل اس پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم دعا تو پروردگار سے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم بھی ان کی خوشی کا سبب بن رہے ہیں کہ نہیں اپنی مرحومین کے لیے، کہ ہم ان کے لیے کتنی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم ان کے لیے کون سے عمل ایسے انجام دے رہے ہیں کہ ان کی روح کو تسکین اور خوشی حاصل ہوگی. تو جو بھی میں سمجھتی ہوں دعا جب ہم مانگتے ہیں تو خود اپنے پہ اپلائی کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. پروردگار سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم توفیق دیں یا ان کے لیے، ہاں، کہ اللہ ان کو مسرور کرے، مگر ہم نے ان کی مسرت کے لیے کیا عمل انجام دیے ہیں. بالکل بجا فرمایا. تو اس کا جیسے
آیت اللہ مراشی کا بہت اچھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو آل محمد کے جو لاوارث شیعہ ہیں ان کے روح کو ثواب ضرور پہنچانا. تو یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ جب بھی ہم کہیں بیٹھے ہوں، محفل ہو یا کچھ ہو، تو اس کو برخاست اسی طرح سے کیا جائے کہ مرحومین کو یاد رکھا جائے. اور ظاہر اپنی دعاؤں میں بھی دوسرا جملہ جس کی طرف ہم چلیں گے، اللہ مقصد کل اوریان، اے اللہ ہر برہنہ کو لباس عطا فرما دے. تو اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ کافی گہرائی ہے، کیونکہ ہم بظاہری اس کو دیکھتے ہیں کہ برہنہ کو، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کو لباس عطا ہو جائے یا اس کے پاس لباس جو ہے اس کو مہیا کر دیا جائے. میں چاہوں گی کہ اس پہ اگر آپ روشنی فرمائیے. بالکل نبیلہ بہن، جیسے میں کہتی ہوں کہ ہر جملے کے دو طریقے سے معنی ہوتے ہیں. ایک تو ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک معنوی معنی ہوتے ہیں. ظاہری معنی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بظاہر یہی ہے کہ اللہ میاں جو بھی غریب ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتا، حیثیت نہیں ہے، اس کو لباس عطا کرے. جس کے پیوند والے کپڑے ہیں یا پھٹے ہوئے کپڑے ہیں نا، ظاہری میں آپ یہ کرتے ہیں. مگر اصل میں اس کے معنوی لباس جو معنی ہیں وہ پوشیدہ ہیں اوریان کے حوالے سے، کہ اللہم سے کل اوریان، کہ اللہم ہر برہنہ کو لباس عطا کرے. تو یہاں پر جو لباس ہے وہ لباس تقویٰ ہے، پرہیزگاری کا لباس ہے. کہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، تو اس میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ ان کے جسم سے اتر گیا تھا. تو وہ کون سا لباس تھا؟ وہ لباس تقویٰ تھا. کہ جو ذرا سی مطلب کوتاہی سے، جو قرآن خود بیان کر رہا ہے، تو وہ اتر گیا تھا. اور جس کی وجہ سے معنوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہی تھا کہ جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ایک نور کا حالہ تھا، اس پہ پھر جب ان سے یہ مطلب کہ ترک اولا ہوا، تو پھر ان کے جسم کے خد و خال ظاہر ہوئے. ظاہری معنی میں یہ آتا ہے. مگر معنوی معنی میں یہ آتا ہے کہ ترک اولا کی وجہ سے جو تقویٰ تھا اس کے اندر ان کے اوریانی آئی تھی. تو یہاں پر دونوں معنی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لباس تقویٰ عطا فرمائے. جی بالکل. جی نہیں، ہماری کال ڈراپ ہو گئی. جی تیسرا جس جملہ اس کا جس کی طرف ہم چلیں گے وہ یہ ہے کہ اللہم اغنی کل فقیر، اے اللہ ہر فقیر و نادار کو غنی کر دے. جی بالکل. اس میں بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ میاں سب کی جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو بھوک و پیاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے فقر و فاقہ کو ان سے دور کر دے. جی تو ان کو غنی کر دے، ان کو عطا کر دے. تو اس میں وہی والی بات ہے کہ ایک تو ظاہری زندگی میں جو فقر و فاقہ ہے، بھوک و پیاس کی، اور جو ضروریاتی زندگی میں ان کی جو کمی ہے اس کے حوالے سے، اور دوسرے معنوی اعتبار سے کہ ہم جب ہمارے پاس اعمال نہیں ہوتے، گڈ ڈیڈز نہیں ہوتی، نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی، اس سے زیادہ غربت کی بات اور کوئی نہیں ہے. بالکل. کہ جب ہمارا دامن خالی ہو اور ہمارے دامن میں جو ہے کوئی بھی نیکی نہ ہو، تو وہ سب سے زیادہ غریب اور فقیر ہے. کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ جی میں رضا بات کر رہا ہوں بہن، مانچسٹر سے. جی جی معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ کال کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اصل میں پہلے تو بات ہوئی تھی دعا کے حوالے سے، جو ٹاپک تھا آپ کا. جی. اور کیونکہ پروگرام دیکھ رہا ہوں میں، اور ابھی دو بہنوں کا ٹیلی فون آیا جی جنہوں نے تاریخ کے حوالے سے بات کی. جی جی. اور پھر رمضان اور رمضان کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. جی. تو پہلے تو میں اس کا ضرور بتا دوں کہ جو آج 2 تاریخ کہی جا رہی ہے جی رمضان کی، وہ اس حوالے سے ہے کہ جو لوگ مراجع اکرام آقا سیستانی کو فالو کرتے ہیں، جی ان کے حساب سے آج ہے 1 رمضان. جی جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ آقا خامنہئی کو فالو کرتے ہیں، ان کے حساب سے آج ان کے لیے ہے آج 2 رمضان.
رمضان کا دوسرا دن ہے. جی تو یہ تو جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس مراجع کرام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی کہ آپ کن کو فالو کریں، کن کی تقلید کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو جی اس میں اسی لیے یکم یا 2 رمضان جو ہے وہ اسی حوالے سے یہ تاریخ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی آپ کا. ایسا کنفیوژن نہیں ہے. جی. اور جہاں تک رہی بات رمضان یا رمضان کی، تو وہی پروناؤنسیشن کا ہے ڈفرنس اس کے اندر. بالکل. جی ابھی وہ محترمہ فیض صاحبہ نے بھی بیان کیا. جی باجی نے بھی اس کا مکمل جواب بالکل دیا. جی جی. اور امید ہے میری بہنوں کو جو ہے جو بات انہوں نے کی تھی سر آنکھوں پہ، لیکن جو اس کی ڈیٹیلز ہیں یقینی طور پہ وہ سن رہے ہوں گے. بالکل. پراپرلی اب کوئی کنفیوژن شاید نہ رہے نا. السلام علیکم جی. تھینک یو. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف. بہت اچھا کہ اے اللہ ہر فقیر اور نادار کو غنی کر دے. آج آئی ڈونٹ تھنک سو ہم یہ دعا جو ہے اس کو کور کر پائیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ بات کرنی تھی پروگرام میں رمضان کے حوالے سے. جی جی اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ جی میں صابر بات کر رہا ہوں. میں پہلے بھی کال کی ہے میں نے آپ کے پروگرام میں. اچھا جی فرمائیے. تو میں بات کر سکتا ہوں اس میں پروگرام میں؟ جی جی آپ جی فرمائیے. اچھا میں لائیو ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ میں سیستانی صاحب ہی کی تقلید میں ہوں اور شرعی مسائل میں. اور کل میں نے بھی اور میرے دوستوں نے بھی ہر طرح سے لندن کے جوار میں مطلب صاف تھا دیکھا اور کوشش کیا اور نظر نہیں آیا چاند. تو اب میرے پاس کیا شرعی حجت ہے کہ سیستانی صاحب کی بات مان لوں جو کہ وہ اتنی دور ہے، اور یا انہیں نے بتایا نہیں کہ ان کے پاس کسی نے کوئی شرعی شہادت آئی ہے. ہم نے خود نے دیکھا ہے ہمیں نظر نہیں آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اگر آپ جواب دے دیں یا کوئی اور کہ بھائی میں اگر فرض کریے کہ اسی حساب سے چلوں اور عید والے دن میں روزہ نہ رکھوں اور یا میرے لیے عید ہو جائے اور وہ روزے کا دن ہو، تو کیا میری وہ ذمہ داری لے لیں گے کسی بھی وجہ سے؟ کوئی جواز شرعی نکلتا ہے؟ جی جی سے بات تھی. جی اوکے بہت شکریہ. جی جی بالکل. ہماری جو جیسے کہ ہم گفتگو السلام علیکم. جی جیسے کہ ہم گفتگو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری دونوں بہنوں کو میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سسٹر. جی جی فرمائیے. آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا، بڑا اپنا علم حاصل ہو رہا تھا، لیکن مجبوراً مجھے فون کرنا پڑا، لیکن میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. جی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ہے اس پوری دنیا امت میں آ کے یہ کہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہوتے تو آج ایک روزہ ہوتا. اگر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فالو کر رہے ہوتے، اس کے قرآن کو فالو کرتے، تو آج ہمارا ایک روزہ ہوتا، ایک عید ہوتی. تو مجھے پتا ہے کہ اہل سنت والے جماعت والے فام مفتی کو فالو کر رہا ہے، پشاور والے فام مفتی کو فالو کر رہے ہیں، میرے اہل تشیع بھائی کسی اور کو فالو کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ٹکڑے 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 ہوئے ہیں. کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بندو اللہ ایک ہے اور اس کا رسول ایک ہے، اس کو فالو نہیں کرتے. اس کو فالو کرتے تو آج میری بہن میں دوبارہ 3 دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یقین جانیے میرے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جس دن محمد علی کے بچے عید کر رہے ہوں گے اور میرے اہل تشیع بھائی کے بچے روزے سے ہوں گے، یا وہ عید کر رہے ہوں گے اور محمد علی کے بچے روزے سے ہوں گے، تو یہ کتنی بڑی ڈویژن ہے. نہ ہم اللہ کے پاتھ پہ ہیں اور نہ رسول کو مان رہے ہیں، اور مان رہے ہیں کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی کو. رب تعالیٰ اس رمضان میں کوئی ایسی دعا نکالیں کہ جس سے
ہمارا ایک روزہ ہو اور ہماری ایک عید ہو. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ میری بہن. میں تو ٹرائی کر رہا ہوں کوئی ایسی دعا مجھے مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی آپ کے پروگرام میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ شاید ان کے دلوں میں اتر جائے. تو نہیں تو میری بہن اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو کوئی دعا بتائیں کہ یہ ایک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر میری بہن. جزاکم اللہ, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد.